बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आदिल है। मैं कराची के एक पुलिस स्टेशन में एसएचओ था और मेरे पास एक कत्ल का केस आया था जिसमें एक अमीर लड़की जिसका नाम नादिया था, इसने एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड से शादी की और फिर कुछ अर्से बाद इसके शोहर को कत्ल कर दिया गया। वो लड़की अमीर होने के साथ साथ खूबसूरत भी इंतहा की थी। फिर इसने किसी अमीर लड़के से शादी क्यों नहीं की थी, एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड से शादी क्यों की? लेकिन अब ये मामला बड़ा संगीन था क्योंकि मेरी टीम ने जो सबूत इकट्ठे किए थे, इनसे यही लगता था कि ये लड़की अपने शौहर की कातिल है। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं मिला था जिससे नादिया को गिरफ्तार किया जा सके। मैं इसी सोच में बैठा हुआ था कि नादिया रोते हुए मेरे ऑफिस में दाखिल हुई और मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कुछ देर इधर उधर की बातें करके नादिया से कहा, इस केस में जो हमें सबूत मिल रहे हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि आपने ही अपने शौहर का कत्ल किया है। अब आप हमें सच सच बताएं, आपके शौहर का कत्ल कैसे हुआ? साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें। नादिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैंने कुछ देर तक इसकी तरफ देखा। इसके दिल का चेहरे पर मासूमियत और बेबसी साफ नज़र आ रही थी। मैं अजीब सी दौरे जज्बात का शिकार था। एक तरफ मेरी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ थीं और दूसरी तरफ नादिया की मासूमियत का तासुर। नादिया, हमें आपकी बात पर यकीन करने के लिए सबूत चाहिए। क्या आपके पास कोई सबूत है जो आपकी बेगुनाही को साबित कर सके? नादिया ने फिर से रोते हुए कहा, मेरे पास कुछ नहीं है साहब, मगर अल्लाह जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। मैंने इसकी बात सुनी और फिर कुछ सोचते हुए कहा, हमारी तफ्तीश जारी रहेगी। अगर आप बेगुनाह हैं तो हमें जल्द ही सच मालूम हो जाएगा। नादिया की आंखों में उम्मीद की एक किरण नज़र आई। मेरे दिल में अज़म था कि मैं इस केस की गहराई में जाकर सच्चाई मालूम करूँगा। मैंने अपने साथी अफसरान को बुलाया और नादिया की बातों को मद्देनज़र रखते हुए तफ्तीश का आगाज़ किया। मेरे दिल में एक अजीब सी कशमकश थी, मगर मैंने अपने पेशा वराना असूलों को मद्देनज़र रखते हुए सच की तलाश जारी रखी। ये मेरे लिए एक अहम मामला था। अगर नादिया वाकई बेगुनाह है तो मुझे इसकी बेगुनाही साबित करनी होगी, और अगर वो कसूरवार है तो मुझे सच सामने लाना होगा। मेरे पेशे की यही डिमांड थी और मैंने दिल से इसे पूरा करने की ठान ली। मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल पुलिस के शोबे में गुजारे थे। मेरा ताल्लुक़ एक मुतवस्सित तबके के ख़ानदान से था जहाँ ईमानदारी और मेहनत को हमेशा सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। मेरे वालिद एक स्कूल टीचर थे और मेरी वालदा एक घरेलू खातून। मेरी इब्तदाई तालीम एक छोटे से गांव के स्कूल में हुई। बचपन से ही मेरे दिल में इंसाफ का जज्बा था। मुझे हमेशा से नाइंसाफ़ी और जुल्म से सख्त नफ़रत थी। मेरे वालिद साहब ने मुझे हमेशा सच्चाई और हक़ की राह पर चलने की तलकीन की थी। वो कहते थे कि अगर तुम ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो सबसे पहले ईमानदार और सच्चा बनो। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने कई बार अपने गांव में होने वाले जराइम और नाइंसाफ़ियों को देखा। इन हालात ने मेरे दिल में पुलिस फोर्स में शामिल होने का जज्बा पैदा किया। मैं चाहता था कि मैं अपने गाँव और मुल्क के लोगों की हिफाजत करूँ और इंसाफ फराहम करूँ। मेरी मेहनत और लगन ने मुझे पुलिस एकेडमी तक पहुँचाया। वहाँ मैंने सख्त तरबियत हासिल की और पुलिस के असूल व ज़वाबित सीखे। मैंने अपनी तरबियत में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया और जल्द ही मुझे एक ईमानदार और काबिल पुलिस अफसर के तौर पर पहचाना जाने लगा। मेरी 20 साल ड्यूटी में नादिया का केस मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था क्योंकि सारे सबूत इसके खिलाफ थे, लेकिन मेरा दिल इसके हक़ में गवाही दे रहा था। मेरे सामने एक मुश्किल इंतखाब था। हर रोज़ जब मैं नादिया के केस पर काम करता तो मेरे दिल में कशमकश जारी रहती। पुलिस स्टेशन में इसकी मौजूदगी मेरे लिए एक दर्दनाक मामला बन गई थी। नादिया के खिलाफ तमाम सबूत बहुत मजबूत थे, लेकिन जब भी मैं इसके मासूम चेहरे को देखता मेरे दिल की गहराइयों से आवाज़ आती कि ये लड़की ऐसा भयानक जुर्म नहीं कर सकती। मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर सबूतों का बगौर जायज़ा लिया, लेकिन हर बार नतीजा वही निकलता। वो अपने शौहर को याद करके बहुत रोने लगी तो मुझसे इसका रोना देखा नहीं जा रहा था। वो एक अकेली औरत थी जिसके ना आगे था ना कोई पीछे था। वो अक्सर थाने में अकेली आती और जाती थी, और जिस तरह वो पुलिस वालों की नज़रों से घबराती थी, इससे साफ पता चलता था कि वो कोई मुजरिम नहीं बल्कि एक मजलूम औरत है। नादिया के आंसुओं ने मेरे दिल को नरम कर दिया था। इसकी हालत को देखकर मेरा दिल इसकी तरफ मैल हो रहा था। मैंने कहा, बीबी, हमें सच्चाई का पता चलाने दें। नादिया की आंखों में दुख की चमक थी जो मेरे दिल को छू गई। बहरहाल मैंने इसे चुप करवाया और इसे वापस इसके घर छोड़ने का फ़ैसला किया। मैंने नादिया से कहा, चले मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। वह हैरान नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी,
لیکن پھر ایسا سے اس نے سر ہلا دیا۔ گاڑی میں ہم دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے کبھی کبھار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی میرے دل میں اس کے لیے مزید احساس پیدا کر رہی تھی۔ راستے میں نے اس سے کہا، آپ کی معصومیت مجھے حیران کر رہی ہے۔ آپ جیسی عورت بھلا ایسا جرم کر سکتی ہے کیا؟ نادیہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ جب ہم اس کے گھر تک پہنچے اور میں واپس جانے لگا تو نادیہ نے کہا، چائے پی کر جائیے گا۔ میں نے پہلے انکار کیا لیکن پھر اس کے اصرار پر اندر چلا گیا۔ نادیہ کا گھر ایک چھوٹے سے محلے میں واقع تھا جہاں کی ویرانی اور خاموشی نے مجھے حیران کیا۔ نادیہ نے کچن میں جا کر چائے بنانا شروع کی۔ میں نے گھر کے ارد گرد نظر ڈالی۔ ہر چیز سے اس کی تنہائی جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کچن سے چائے لے کر آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ چائے کا آدھا کپ پیا تھا جب وہ صوفے پر میرے ساتھ آ کر بیٹھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ کو چائے کیسی لگی؟ میں نے مسکرا کر کہا، بہت عمدہ چائے ہے۔ نادیہ نے میری تعریف سن کر کہا، آپ کبھی دوبارہ بھی آئیں گے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں نہیں، ضرور آؤں گا۔ نادیہ کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک تھی جو میرے دل کو چھو گئی۔ میں نے اجازت طلب کی اور جانے لگا تو نادیہ نے پیچھے سے آواز دی، صاحب۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی خوبصورتی نے مجھے متاثر کیا۔ اس نے کہا، کیا آپ اپنا موبائل نمبر دے سکتے ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ اس نے شرماتے ہوئے کہا، تاکہ اگر کبھی کوئی ضروری ہو تو آپ سے رابطہ کر سکوں۔ میں نے پین موبائل نکالا اور اس کے ہاتھ پر نمبر لکھ دیا۔ واپس جاتے ہوئے میرے دماغ میں صرف نادیہ کے خیالات تھے۔ اس کی معصومیت، اس کی خوبصورتی اور اس کی بے بسی نے میرے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ یہ کیس میرے لیے ایک نئے چیلنج کا آغاز تھا جہاں میرے پیشہ ورانہ فرائض اور دل کی آواز کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی تھی۔ مجھے اس کیس کی تہہ تک پہنچنا تھا اور سچائی کو سامنے لانا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نادیہ کی باتیں اور اس کا رویہ میرے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اس کیس کو حل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کروں گا۔ نادیہ کی معصومیت اور بے بسی نے میرے دل میں ایک امید کی کرن پیدا کر دی تھی کہ شاید میں اس کے لیے انصاف فراہم کر سکوں۔ 2 روز بعد میرے نمبر پر نادیہ کی کال آئی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے فوراً رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں فون پہ نہیں بتا سکتی، آپ کو میرے گھر آنا ہوگا۔ اس وقت میں کسی ضروری کام میں مصروف تھا، لہٰذا میں نے اسے چپ کرواتے ہوئے شام کو اس کے گھر آنے کا وعدہ کیا۔ پورا دن میرے ذہن میں نادیہ کی آواز گونجتی رہی۔ میرے دل میں مسلسل یہ سوچ چل رہی تھی کہ نہ جانے ایسا کیا ہوا ہوگا جس کے باعث وہ رو رہی تھی۔ شام کو میں اس کے گھر پہنچا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، نادیہ تیزی سے میری طرف دوڑی۔ اگر میں ہاتھ سے اس کو نہ روک لیتا تو وہ مجھ سے ٹکرا جاتی یا سینے سے لگ جاتی۔ نادیہ کی حالت دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ شدید پریشانی میں مبتلا تھی۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے چپ کروایا اور وجہ پوچھنے لگا۔ اس کی ہچکیاں بڑی مشکل سے رکیں جو رو رو کر بند ہو چکی تھیں۔ اس نے کہا، میری جان کو خطرہ ہے۔ رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا ہے جیسے کوئی میرے گھر میں گھس آیا ہو۔ مجھے وہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، تو آپ یہ بات فون پر بھی تو بتا سکتی تھی۔ وہ بولی، نہیں، میں فون پر نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ مجھے شک تھا کہ کہیں وہ پولیس کو اطلاع دینے کی وجہ سے مجھے مار نہ ڈالے یا پھر پولیس والے اس کو میری کوئی چال ہی سمجھ لیں کہ میں اپنے کیس کو مضبوط بنانے کے لیے یہ جھوٹ بول رہی ہوں۔ مجھے صرف آپ پر یقین ہے، اس لیے یہ بات میں نے اکیلے آپ کو ہی بتائی ہے۔ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس رکنا پڑا۔ اس نے مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر پیچھے بالکنی میں کسی کے قدموں کے نشانات دکھائے جو سچ میں کسی مرد کے تھے۔ میں نے غور سے نشانات دیکھے اور اسے تسلی دی کہ میں یہاں ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا، آپ چائے پئیں گے؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ میں سر ہلا دیا۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ میں اس کے کمرے میں ادھر ادھر پھر کر چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی اس کے شوہر کی ساتھ تصویر دیکھ کر بالکل بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ ان دونوں میں کوئی ایک کسی دوسرے کی جان لینے کا سوچ بھی سکتا ہے۔ تصویر میں وہ دونوں اس انداز میں ایک دوسرے کی باہوں میں جکڑے ہوئے تھے کہ ان کے درمیان محبت کا احساس ہو رہا تھا۔ اتنی خوبصورت عورت، وہ بھی اتنا چاہنے والی، یہ دیکھ کر مجھے اپنی بیوی کی یاد آ گئی جو آج سے 5 سال پہلے میرے بیٹی کی پیدائش کے وقت اسے چل بسی تھی۔ نادیہ کی تصویر نے میری یادوں کو تازہ کر دیا تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی چھا گئی۔ میں وہی تصویر کے پاس کھڑا اپنے ماضی کو یاد کر رہا تھا۔ میری بیوی کے ساتھ گزرے کچھ حسین منظر میرے ذہن میں تر و تازہ ہو گئے۔
हमारे इब्तदाई दिनों की याद है जब हम हाथों में हाथ डालकर घंटों सैल समंदर पर चहलकदमी किया करते थे, और वो लम्हात जब हम बारिश में भीगकर एक दूसरे के साथ हंसना खेलना किया करते थे। मेरी बीवी की मासूम मुस्कुराहट और हमारी बेशुमार शामें जब हमने एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए वक्त गुजारा था, वो सब लम्हे मेरे दिल में एक अजीब सी गर्म जोशी भर रहे थे। पता ही ना चला कब नादिया कमरे में मुझे बुलाने आई और मेरी तरफ देखने लगी। जब अचानक मेरी नज़र इस पर गई तो इसका इतनी दिलचस्पी से मेरी तरफ देखना मुझे बहुत हैरत में मुब्तला कर गया। मेरे चेहरे की उदासी और आंख में छलक आए आंसू देखकर वो जिद करने लगी, आप किसको याद कर रहे हैं साहब, क्या मैं जान सकती हूँ? नादिया की बातें सुनकर मैंने कहा, मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि इतनी मोहब्बत करने वाले शौहर के कत्ल का इल्ज़ाम आखिर तुम पर क्यों लगा? मेरी बात सुनकर नादिया के चेहरे की हसीन मुस्कुराहट न जाने कहाँ गुम हो गई और वो हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी। कुछ तवफ़्फ़ुक़ के बाद बोली, पहले चाय पी लें, ठंडी हो रही है, फिर मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। हम दोनों ने चाय का कप उठाया और सोफे पर बैठ गए। नादिया की आंखों में खौफ और उदासी थी जो इसके दिल में छुपी सच्चाई का पता देती थी। मैंने नरमी से कहा, अब बताओ क्या हुआ था? नादिया ने गहरी सांस ली और बोली, असल में उस रात हमला मुझ पर हुआ था, लेकिन मुझे बचाते हुए मेरे शौहर की मौत हो गई। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। पुलिस ने मुझे शक की नज़र से देखा और सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया। इसकी मासूमियत ने मुझे इसके हक़ में लड़ने पर मजबूर कर दिया। मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस केस की हर मुमकिन तहकीक करूँगा ताकि सच्चाई सामने आ सके और नादिया को इंसाफ मिल सके। नादिया ने मेरी तरफ देखा और बोली, आप यकीन करेंगे ना? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ नादिया, मैं यकीन करता हूँ। नादिया ने बताया कि मैं एक मशहूर मॉडल थी। मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने का ख्वाब बचपन से ही देखती थी। मेरी माँ ने हमेशा मुझे कहा था कि मैं अपनी खूबसूरती और सलाहियतों से कुछ बड़ा करूँगी। जैसे ही मैं जवान हुई, मैंने फ़ैशन की दुनिया में कदम रखा। शुरू में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरी मेहनत और लगन ने मुझे कामयाबी की राह दिखाई। मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर काम करती थी, बड़े बड़े फैशन शोज़ में हिस्सा लेती थी। इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम करना, पर वर्क करना और बड़े बड़े फूड शूट्स में हिस्सा लेना मेरा मामूल बन गया था। मेरे शौहर फवाद एक मामूली मुलाजिम थे। वो एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते थे। मैंने महसूस किया कि वो मुझे किस तरह से घूरते और हसरत भरी नज़रों से देखते हैं। उनकी आंखों में एक ख़ास चमक थी जो मुझे दीगर मर्दों की नज़रों में कभी दिखाई नहीं दी थी। वैसे तो मुझे चाहने और पसंद करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फवाद की आंखों में जो सच्चाई थी वो बाकी लोगों की नज़रों में कभी ना दिखाई दी थी। फिर एक रोज़ मैं एक फ़ैशन शो से वापस आ रही थी, जब वहाँ मौजूद कुछ आदमी जो बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर से मुझे काम की ऑफ़र करने लगे। उनके काम का मुआवजा बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसके बदले वो मुझे हासिल करना चाहते थे। उनकी बातों में लालच और हवस की झलक साफ दिखाई देती थी। फवाद, जो उनकी नीच नज़रों से अच्छी तरह से वाकिफ़ था, उसने मेरे पास आकर मुझे कहा, मैडम आप ये प्रोजेक्ट ना करें, ये लोग आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने गुस्से में कहा, तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले? मेरे ये बोलना था कि वो लोग भी उस पर टूट पड़े। वो सबकी मार खाता रहा, लेकिन मुझे उनकी सच्चाई बता दी। मैडम, ये लोग आपको धोखा दे रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाना है। नादिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, फवाद की सच्चाई ने मुझे उन लोगों से बचा लिया। उस दिन के बाद से फवाद और मैं एक दूसरे के करीब आ गए। हमारी मोहब्बत एक नए रंग में ढल गई और हमने शादी कर ली। कुछ वक्त तो मैंने इस शादी को राज रखा और फैशन की दुनिया में अपनी जगह कायम रखी, लेकिन न जाने कैसे ये बात निकल पड़ी और मेरे अपने सिक्योरिटी गार्ड से शादी की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। हर जगह ये बात हो रही थी कि नादिया जैसी मशहूर मॉडल ने एक सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर ली है। एक मशहूर फैशन शो के बाद रिपोर्टर ने मुझसे बराह रास्त पूछ लिया, नादिया क्या ये सच है कि आपने अपने सिक्योरिटी गार्ड से शादी की है? मैं हैरान रह गई और कोई जवाब ना दे सकी। वक्त के साथ साथ फवाद को भी मेरा फैशन शोज़ करना और नाजेबा लिबास पहनना नागवार गुजरने लगा। एक रात जब मैं शो से वापस आई तो फवाद ने कहा, नादिया मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें इस तरह देखें। मैंने इसकी बात सुनी और दिल ही दिल में सोचा कि वो ठीक कह रहा है। मैंने फैशन की दुनिया को खैर बात कह दिया। मेरे चाहने वालों में दुख की लहर दौड़ गई। मुझे हर रोज़ सैकड़ों मैसेजेस मौसूल होते। लोग पूछते कि मैंने क्यों छोड़ा, लेकिन मेरे लिए सबसे बढ़कर अपने शौहर की बात का मान लेना था।
ہم دونوں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ فواد کو اولاد کا بہت شوق تھا کیونکہ اس کے خاندان میں یا اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ ہم اپنی فیملی بنائیں۔ میں بھی اس بات سے راضی تھی۔ نادیہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، لیکن قسمت کو نہ جانے کیا منظور تھا کہ ایک روز رات کی تاریکی میں ہم دونوں پر جان لیوا حملہ ہوا۔ فواد مجھے بچانے کی کوشش میں اپنی جان سے چلا گیا۔ میں اس رات کا منظر کبھی نہیں بھول سکتی۔ ہم سو رہے تھے جب اچانک دروازہ زور سے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ فواد نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں کچھ نقاب پوش کھڑے تھے۔ وہ اندر گھس آئے اور فواد نے ان سے لڑنے کی کوشش کی۔ مجھے بچانے کے چکر میں وہ ان کے وار برداشت کرتا رہا، لیکن آخر کار وہ زخمی ہو گیا اور خون میں لت پت زمین پر گر گیا۔ میں چیخ رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن کوئی نہ آیا۔ وہ نقاب پوش فرار ہو گئے اور میں فواد کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر درد تھا، لیکن اس نے آخری وقت تک میری حفاظت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا، نادیہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ نادیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں خود بھی اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، نادیہ تمہیں انصاف ضرور ملے گا۔ فواد نے جو قربانی دی ہے اسے ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ نادیہ نے آہستہ سے بولنا شروع کیا، فواد کے جانے کے بعد میں نے خود کو بہت تنہا محسوس کیا۔ میرا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا اور ہر طرف ایک خالی پن کا احساس ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس کی آواز میں ایک گہرے دکھ کا احساس تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، نادیہ تم اکیلی نہیں ہو، اگر تم چاہو تو میرے گھر آ کر رہ سکتی ہو۔ میرا بیٹا بھی بہت اکیلا ہے، اسے تمہارے جیسی عورت کی ضرورت ہے۔ نادیہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ہم دونوں نے اس کا سامان اٹھایا اور میری گاڑی میں بیٹھ کر میرے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں نادیہ نے اپنے شوہر کے ساتھ گزرے خوبصورت لمحات کا ذکر کیا اور میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کی۔ جب ہم گھر پہنچے میرا 5 سالہ بیٹا نادیہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ نادیہ نے اسے گلے سے لگایا اور اس کے ساتھ پیار سے باتیں کرنے لگی۔ وہ فوراً ہی گھر کے ماحول میں گھل مل گئی۔ نادیہ نے پورے گھر کو سنبھال لیا۔ اس نے میرے گھر کے ملازمین کو چھٹی دے دی اور گھر کے سارے کام خود کرنے لگی۔ وہ صبح سے شام تک مصروف رہتی، کھانا پکاتی، صفائی کرتی اور میرے بیٹے کے ساتھ کھیلتی تھی۔ میرا بیٹا نادیہ کے ساتھ بہت محبت کرنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، اس کے ساتھ کھیلتا اور اس کی باتیں سنتا۔ نادیہ نے میرے بیٹے کی زندگی میں ایک نئی رونق بھر دی تھی۔ نادیہ میرے کھانے پینے اور میری ہر چیز کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ میری پسند کے کھانے بناتی، میرے کپڑوں کا خاص خیال رکھتی اور میرے آرام کا دھیان رکھتی۔ اس کے آنے سے میرے گھر میں ایک نئی زندگی آ گئی تھی، لیکن میرے خاندان میں نادیہ کو لے کر باتیں ہونے لگیں۔ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے اور میں ان کی کسی بھی بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا، لیکن نادیہ اس بات سے غم زدہ ہو جاتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا غلط کیا ہے، لیکن لوگوں کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں نے نادیہ کو تسلی دی اور کہا، نادیہ تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ لوگ ہمیشہ باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تم نے اس گھر میں نئی زندگی بھری ہے اور میں تمہارا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اس روز نادیہ کے کیس کی سنوائی تھی۔ میں نے نادیہ کو گھر سے کورٹ تک لے جانے کا انتظام کیا۔ نادیہ گاڑی میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور پریشانی کا ملا جلا احساس تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ سب کو ٹھیک ہو جائے گا، مگر میرے دل میں بھی ایک بے چینی تھی۔ کورٹ میں داخل ہوتے ہی ایک افسر نے نادیہ کے خلاف ثبوت پیش کیے۔ اتنے جج کے سامنے مختلف شواہد پیش کیے جس سے نادیہ کے مجرمانہ حیثیت کو ثابت کرنے کی کوششیں کی گئی تھیں۔ نادیہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی لرزش تھی۔ غریب بھی تھا کہ جج اس کا فیصلہ سنا دے، لیکن میں نے نادیہ کے وکیل سے کہہ کر کچھ مہلت لے لی۔ میں نے وکیل کے پاس جا کر کہا، ہمیں کچھ اور وقت چاہیے، میں ابھی کچھ اور شواہد اکٹھے کر رہا ہوں جو نادیہ کو بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں۔ وکیل نے میری بات سمجھتے ہوئے جج سے مہلت کی اپیل کی۔ عالی جاں، ہمیں کچھ اور وقت چاہیے تاکہ ہم مزید شواہد پیش کر سکیں۔ جج نے غور کرنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، آپ کو مزید 2 ہفتے دیے جاتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے کوشش کرنا چاہتا تھا کہ نادیہ کو بے قصور ثابت کر سکوں۔ میں دن رات نادیہ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ایک روز میرے آفس میں میرے ساتھی افسر انسپکٹر رحمت نے مجھے ایک پرچہ پکڑایا۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ہے۔
اس نے کہا پڑھ لو۔ میں نے پرچہ کھولا تو حیرت سے آنکھیں کھولی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ نادیہ کے شوہر فواد کا لکھا ہوا خط تھا جو دوران تفتیش رحمت کو ان کے گھر سے ملا تھا۔ میں نے خط پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کیس کا رخ بدل سکتا ہے۔ رحمت نے کہا یہ خط میں آج عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش کرنے والا تھا، لیکن تمہاری دلچسپی نادیہ میں دیکھ کر میں نے سوچا کہ پہلے تمہیں دکھا دوں۔ اس نے مجھے خط دیتے ہوئے مزید کہا اگر تم چاہو تو فواد کو انصاف دلا دو، اور اگر نادیہ کو اپنے پاس رکھنا چاہو تو یہ خط پھاڑ دو۔ خط میں جو کچھ تھا وہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس خط میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو کیس کو نیا موڑ دے سکتی تھیں۔ خط میں فواد نے اپنی جان کو لاحق خطرات کا ذکر کیا تھا۔ رحمت نے کہا تمہیں سوچنا ہوگا کہ کیا تم فواد کو انصاف دلانا چاہتے ہو یا نادیہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو۔ میں نے خط کو غور سے دیکھا اور سوچنے لگا کہ اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے۔ میں جانتا تھا کہ یہ خط نادیہ کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ اگر میں اسے پھاڑ دوں۔ خط کو ہاتھ میں لیے میں نے سوچا کہ کیا کروں۔ ایک طرف انصاف تھا، دوسری طرف نادیہ کی محبت۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ خط کا راز ابھی تک میرے سینے میں دفن تھا، لیکن مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ اسے کب اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ خط نہ صرف نادیہ کی زندگی برباد کر سکتا تھا بلکہ میرے جذبات کو بھی مٹی میں ملا سکتا تھا، لیکن مجھے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا تھا۔ میں نے خط کے راز کا بھی ابھی انکشاف نہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ مناسب وقت پر اس کا استعمال کر سکوں۔ جیسے ہی میں نے خط پڑھا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فواد نے خط میں اپنی جان کو نادیہ سے خطرہ ظاہر کیا تھا۔ خط میں لکھا تھا اگر کوئی یہ خط پڑھ رہا ہے تو سمجھ لینا کہ میری جان کو نادیہ سے خطرہ ہے۔ اس کی فیشن کی دنیا میں واپس جانے کی خواہش نے ہمارے درمیان کئی جھگڑے پیدا کیے۔ نادیہ نے بار بار مجھ سے پر دباؤ ڈالا کہ میں اسے دوبارہ ماڈلنگ کرنے کی اجازت دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگی۔ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار نادیہ ہوگی۔ جب میں گھر واپس آیا تو نادیہ کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ میں اسے سزا سے بچا لوں گا۔ نادیہ نے خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ خوشبو سے مہک رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتی محبت بھرے انداز میں میری طرف بڑھی۔ آپ آ گئے، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے بچا لیں گے۔ آپ کو میری سچائی کا یقین ہے نا؟ اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے گالوں سے لگایا۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں، آپ ہی میرے محافظ ہیں، میرے ہیرو۔ نادیہ نے اپنے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا اور مجھے اپنے قریب کر لیا، لیکن میں اس کی حقیقت جان چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب اس کی چال ہے۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور اس کی ہر حرکت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے معصومیت سے پوچھا چائے پیو گے؟ میں نے جواب دیا ہاں، کیوں نہیں۔ نادیہ کچن کی طرف چلی گئی اور میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ خط اپنی جیب سے نکال کر الماری میں رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد وہ چائے لے کر آئی۔ جیسے ہی میں نے آدھا کپ پیا میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ چائے میں کچھ ملا ہوا ہے۔ میری آواز مختل ہونے لگے اور نادیہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عجیب عجیب حرکتیں شروع کر دیں۔ اس نے اپنے جسم کی نمائش کر کے مجھے مائل کرنے کی کوشش کی۔ آؤ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے سہارا دے کر بیڈ تک پہنچایا اور خود بھی میرے ساتھ لیٹ گئی۔ نادیہ نے اپنے ہونٹوں کو میرے کان کے قریب لا کر کہا میں جانتی ہوں کہ تمہیں میری محبت کی ضرورت ہے۔ وہ مجھے پیار کرنے لگی اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی، لیکن میں نے اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کی۔ میں جانتا تھا کہ عدالت میں ہی اس کی حقیقت کا انکشاف کروں گا۔ نادیہ کی یہ چالیں اسے بچا نہیں سکیں گی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اور نادیہ کو ایک ہی بستر پہ پایا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور مجھے شدید پریشانی نے آ گھیرا۔ نادیہ نے مسکرا کر کہا بہت شکریہ جان، آپ نے مجھے اپنی محبت کے قابل سمجھا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں حیران و پریشان تھا کہ مجھ سے ایسی غلطی کیسے ہو گئی۔ میں فوراً اٹھا اور جلدی سے تیار ہو کر اپنے آفس جانے کے لیے نکلنے لگا، لیکن سب سے پہلے مجھے وہ خط ساتھ لے جانا تھا۔ میں نے الماری کھولی مگر خط وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے چلا کر نادیہ کو آواز دی نادیہ وہ خط کہاں ہے؟ نادیہ نے معصومیت سے کہا کون سا خط؟ میں نے کوئی خط نہیں چرایا، لیکن میں جانتا تھا کہ نادیہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اپنے تجربہ کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے سچائی منوانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے قریب جا کر میں نے کہا نادیہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ خط میں پڑھ چکا ہوں اور تمہاری حقیقت بھی جان چکا ہوں۔ اب اگر تم مجھ سے سچائی چھپانے کی کوشش کرو گی تو عدالت میں تمہیں بے گناہ ثابت کرنا میرا کام نہیں ہوگا۔ اگر چاہتی ہو میں تمہارا ساتھ دوں اور تمہیں بچانے کی کوشش کروں تو جو کچھ بھی سچ ہے مجھے بتا دو۔ وہ میری بات مان گئی اور بولی خط تو میں جلا چکی ہوں،
لیکن حقیقت میں آپ کو بتاتی ہوں، فواد کی اور میری جتنی بھی کہانی تھی میں نے آپ کو سچ بتائی، لیکن ایک غلطی مجھ سے ہو گئی۔ میں چند ماہ فیشن کی دنیا سے فواد کے کہنے پر دور رہی، لیکن ان چند مہینوں میں مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے، اس لیے میں نے واپس اسی انڈسٹری کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن فواد نے اس دفعہ مجھے صاف انکار کر دیا۔ تم واپس اس گندگی میں نہیں جاؤ گی، میں اس سے محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے اسے منانے کی لاکھ کوشش کی، وہ نہ مانا تو میں نے اسے جان سے مارنے تک کی دھمکیاں دی۔ لیکن وہ ایسا شخص تھا جسے اپنی عزت اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی، اس نے پھر بھی مجھے اجازت نہ دی تو میں نے اسے راستے سے ہی ہٹا دیا۔ لیکن فیشن انڈسٹری میں پھر سے قدم رکھتے ہی مجھ سے پہلا سوال فواد کے بارے میں ہوا کہ میڈم آپ کے شوہر کہاں ہیں، وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے؟ ان سوالات نے مجھے پریشان کر دیا اور میری پریشانی کو بھانپتے ہوئے لوگوں نے فواد کی خبر گیری کرنی شروع کر دی، تو انہیں اس کی موت کی ذمہ دار میں لگنے لگی، جو کہ ایک حقیقت بھی تھی۔ اور یوں بات پولیس تک پہنچ گئی اور میں عدالت تک۔ اسی دوران میں نے نظریں بچا کر اپنے موبائل فون پر اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دی تھی، جس میں وہ اپنی ساری سچائی اپنے منہ سے بیان کر چکی تھی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ میرے دل میں شدید اور دکھ تھا، میں نے ایسی عورت کو اپنے دل اور اپنے گھر میں کیسے جگہ دے دی۔ لیکن شکر ہے وقت پر سچائی سامنے آ گئی۔ اگلی سنوائی پر میں نے نادیہ کے خلاف ٹھوس ثبوت پیش کیا۔ عدالت میں نے نادیہ کی موبائل پر بنائی گئی ویڈیو پیش کی۔ جج صاحب یہ ویڈیو دیکھیے، اس میں نادیہ خود مان رہی ہے کہ اس نے یہ جرم کیا تھا۔ عدالت میں ویڈیو چلائی گئی اور جج نے غور سے دیکھا۔ نادیہ کے خلاف یہ سب سے اہم ثبوت تھا جس نے اس کے جرم کا پردہ فاش کر دیا۔ نادیہ کے چہرے پر خوف اور شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ عدالت نے نادیہ کو مجرم قرار دیا اور انصاف کا بول بالا ہوا۔ ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔